जितने भी एहतजाज हुए हैं, जितने भी जलसे हुए हैं, जितनी भी रैलीज हुई हैं, वो तमाम पुरअमन रही हैं। कोई आज तक एक ये नहीं कह सकता कि कोई गमला भी टूटा हो या कोई शीशा भी टूटा हो। हमने ये देखा कि फैसल वोडा ने आज किसी की ईमा के ऊपर आवाम को डराने की कोशिश की। पाकिस्तान के लोगों को, जो लाखों की तादाद नहीं करोड़ों की तादाद में जो लोग इमरान खान के चाहने वाले हैं, जो तैयारी करके बैठे हुए इमरान खान की कॉल के ऊपर जुम्मे के रोज़ 1 बजे लाहौर से जिन्होंने निकलने की तैयारी की हुई है, उनको फैसल वोडा ने डराने की कोशिश की है। फैसल वोडा, अगर आप समझते हैं कि आपके कहने के ऊपर लोग डर जाएंगे, ये आपकी गलतफहमी है। आपकी तो काम पे टांग देंगे राना सनाउल्लाह के डराने से, लेकिन ना तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स राना सनाउल्लाह से डरते हैं, ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स, ना इमरान खान के सपोर्टर्स, ना उनके वोटर्स। पूरा पाकिस्तान इमरान खान की कॉल के ऊपर जुम्मे के रोज़ निकलेगा। बलूचिस्तान से भी लोग निकलेंगे, केपी से भी निकलेंगे, गिलगित बल्तिस्तान से भी निकलेंगे, कश्मीर से भी निकलेंगे, पंजाब से भी निकलेंगे और सूबे सिंध से भी लोग निकलेंगे। ये जो एक फिज़ा पैदा की जा रही है और कोशिश की जा रही है डराने धमकाने की कि उठा लिया जाएगा और ख़बरदार किया जा रहा है, उन तमाम लोगों को हम बताना चाहते हैं कि हमने ये फ़ैसला कर लिया है कि ये जिहाद है। इस जिहाद पे हम निकलेंगे, इमरान खान की इस कॉल के ऊपर हम निकलेंगे। ये ज़िम्मेदारी रियासत की ज़िम्मेदारी है। जो इस्लामाबाद का वज़ीर आज़म है, उसकी ज़िम्मेदारी है उस प्राइम मिनिस्टर की कि इस्लामाबाद में तहरीक इंसाफ का जो पुरअमन एहतजाज होने जा रहा है, जो कि हमारा एक जमहूरी हक़ है, ये उनकी ज़िम्मेदारी है अवाम की जान और माल की हिफाजत करना। लोग वहाँ पर आएंगे, काफ़िले निकलेंगे, लाहौर से निकलेंगे, गुजरांवाले से निकलेंगे, पंजाब के हर शहर से निकलेंगे, रेलें आएंगे, सैलाब की शक्ल में केबी से उतरेंगे। और सूबा सिंध भी हमने खान साहब को बताया कि खान साहब, सूबा सिंध जो है वो पीछे नहीं रहेगा। लेकिन ये जो फ़िज़ा पैदा की जा रही है, जो माहौल पैदा किया जा रहा है, इसके ऊपर हमें तशवीश है। जिस तरीके से इमरान खान साहब ने बताया कि अरशद शरीफ की जो है वो टारगेट किलिंग की गई है। अरशद शरीफ कर क्या रहा था? अरशद शरीफ पाकिस्तान के लिए आवाज़ उठा रहा था। अरशद शरीफ करप्शन के खिलाफ आवाज़ उठा रहा था। अरशद शरीफ, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, पीडीएम और इनके जितने इत्तेहादी हैं, इनकी मनी लॉन्ड्रिंग की जो पूरी एक ट्रेल चल रही थी, उसको वो साबित कर रहा था। अरशद शरीफ की जो मूवी रिलीज़ होने वाली थी, उसके ऊपर कुछ लोगों को खदशात और डर था कि जब वो मूवी रिलीज़ हो जाएगी तो ये सारे एक्सपोज हो जाएंगे। जब भी किसी का कत्ल हो जाता है, कोई वारदात हो जाती है, कोई मर्डर हो जाता है, तो हमेशा ये देखा जाता है कि इसका फ़ायदा सबसे ज़्यादा किसको हो रहा है। और इन्वेस्टिगेशंस हमेशा से वहीं से शुरू की जाती है कि ये फ़ायदा इसको किससे हो रहा है। फ़ायदा तो सबसे ज़्यादा हमने देख लिया किसको हो रहा है। इमरान खान से सवालात ना किए जाएं, सवालात उन लोगों से किए जाएं जिन लोगों ने अरशद शरीफ के ख़िलाफ़ 13 से 15 FIRs काटी थी। सवालात उन लोगों से किए जाएं जिन्होंने अरशद शरीफ के लिए पाकिस्तान की ज़मीन तंग कर दी थी। सवालात उन लोगों से किए जाएं जिन्होंने अरशद शरीफ को मजबूर कर दिया कि वो दुबई से भागे। सवालात उन लोगों से किए जाएं, हमारी उस रियासत से किए जाएं जिनकी ज़िम्मेदारी थी कि उन्होंने अरशद शरीफ को पाकिस्तान के अंदर तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना था, वो नाकाम हुए। सदर पाकिस्तान ने भी ख़त लिखा वज़ीर आज़म को कि अरशद शरीफ शहीद की जान को ख़तरा है। सवालात ज़रूर किए जाएं इस इस्लामाबाद के वज़ीर आज़म से कि उसने अरशद शरीफ को तहफ़्फ़ुज़ क्यों नहीं फराहम किया, जबकि इस मुल्क के सदर पाकिस्तान ने ये बात कह दी थी। हम सबको इस बात का खदशा है, इस बात का डर है कि हम सब जो आज आवाज़ उठा रहे हैं, हमें कत्ल कर दिया जाएगा, हमें मार दिया जाएगा, हमें उठा लिया जाएगा। आज पाकिस्तान के जितने भी सहाफ़ी हैं, उनको इस बात का खौफ है। लेकिन मैं सलाम पेश करता हूँ तमाम सहाफ़ियों को जो बग़ैर किसी डर के, बग़ैर किसी खौफ के अरशद शरीफ को एग्ज़ाम्पल बनाते हुए जिस तरीके से अरशद शरीफ ने ईमानदारी से काम करा, लिफाफे नहीं लिए, मैं उन तमाम सहाफ़ियों को खिराज तहसीन पेश करता हूँ जो कि आज खड़े हुए हैं। इमरान खान को हम खिराज तहसीन पेश करते हैं, उसके साथ साथ हमारे लीडर जिस तरीके से इमरान खान ने पूरी दुनिया में पाकिस्तान के वक़ार को बुलंद किया, जिस तरीके से इमरान खान ने मुश्किल हालात से पाकिस्तान को निकाला,
جس طریقے سے عمران خان نے اپنے دور کے اندر پاکستان کو اس بلندیوں تک پہنچایا، جس طریقے سے عمران خان نے کووڈ کے دوران جہاں پوری دنیا نیچے جاری تھی عمران خان اس کو اوپر لے کے گیا، جس طریقے سے عمران خان نے ایکسپورٹس کو آگے لے کے گیا، جس طریقے سے عمران خان نے سبسڈیز دی پاکستانیوں کو، غریبوں کو، ان کی مشکلات آسان کی، ان کی زندگیوں کو بہتر کیا، وہ صرف عمران خان تھا۔ اس ملک کے اندر آج جو مشکلات پیدا کے اندر جو سب سے بڑا سہولت کار ہے وہ آصف علی زرداری ہے۔ آصف علی زرداری کے ساتھ یہ شہباز شریف، مریم، JUIF، PDM کے جتنے یہ ساتھی ہیں، ان سب کی ذمہ داری ہے جنہوں نے موجودہ اس ملک کے یہ حالات پیدا کیے ہیں۔ لہٰذا فیصل بوڈا کی آج کی جو پریس کانفرنس ہے اس کو پاکستان تحریک انصاف مسترد کرتی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے اس پرامن ہونے والے احتجاج کے اوپر اس کے بارے میں جو الفاظ فیصل بوڈا نے استعمال کیے ہیں اس کی سخت الفاظ کے اندر ہم مذمت کرتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی یہ پرامن احتجاج جس کی کال عمران خان نے دی ہے، یہ جمعے کے روز دوپہر 1 بجے یہ لانگ مارچ ہماری شروع ہوگی۔ اور یاد رکھیں کہ ارشد شریف شہید جو ہے وہ بھی اس بیانیے سے متفق تھا جو اس رجیم چینج کا بیانیہ تھا۔ جس طریقے سے ارشد شریف نے رجیم چینج کے بیانیوں کو ہائی لائٹ کرا، عمران خان کے ساتھ آواز بن کر کھڑا رہا، اور جس طریقے سے ارشد شریف شہید نے عمران خان کو سپورٹ کیا، شاید ارشد شریف کی وہی سب سے بڑی سزا تھی جس کی سزا دی گئی۔ میں عوام سے اپیل کرتا ہوں کہ کل ارشد شریف کا نماز جنازہ ہے، جس طریقے سے وہ اس ملک کے ساتھ کھڑا ہوا، جس طریقے سے ارشد شریف نے پاکستان کا ساتھ دیا کرپشن کے خلاف، غداروں کے خلاف، اسی شان و شوکت کے ساتھ لاکھوں لوگوں نے کل نکلیں گے۔ آپ دیکھیں گے ارشد شریف کے جنازے میں اسی شان و شوکت سے ارشد شریف کو، شہید کو دفنایا جائے گا، اور اس کے بعد جمعے کے روز پورا پاکستان باہر نکلے گا اس لانگ مارچ کے اندر، عمران خان کی کال کے اندر۔ اور صرف نوجوان نہیں، آپ دیکھیں گے کہ مائیں، بہنیں، بزرگ، بچے، ہر شعبے سے لوگ نکلیں گے، وکلا نکلیں گے، کاروباری طبقہ باہر نکلے گا۔ میں آخر کے اندر صرف اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے شہر کراچی نہیں بلکہ پورا صوبہ سندھ جو ہے، ہماری تیاریاں پوری مکمل ہیں، اور بہت بڑے قافلے جو ہیں وہ صوبہ سندھ سے بھی روانہ ہوں گے، کراچی شہر سے بھی قافلے روانہ ہوں گے، اور یہ سیلاب جو اسلام آباد کی طرف جا رہے ہیں، جو پرامن احتجاج ہوگا، اس کے اندر پاکستان تحریک انصاف صوبہ سندھ جو ہے وہ سب سے آگے رہے گا۔ فیصل واڈا کے آپ لوگ کافی قریب ہیں۔ فیصل واڈا نے لانگ مارچ کے حوالے سے تو کہا ہے کہ یہ پوری لانگ مارچ ہے، لیکن انہوں نے اپنی پریس کانفرنس میں سے یہ پوچھا گیا ہے کہ بھائی وہ کون شخص ہے جو کہ پوری سازش کے اندر جو ہے وہ حصہ اس کا ہو سکتا ہے۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ اس کے بہت ہی قریبی لوگ ہیں، اور جس نے ان کو مشورہ دیا تھا باہر جانے کا کہ یہاں سے چلے جائیں، اور انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ جو ہے نا اس کے اندر نہ تو کوئی پولیٹکس انوالومنٹ کے قدم میں، اور نہ ہی موجودہ اسٹیبلشمنٹ۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کون لوگ ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں، مجھے اس بات پہ بہت یقین ہے کہ جو ہمارے ادارے ہیں وہ اس معاملے کے اوپر ارشد شریف کے اوپر کام کر رہے ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس میں ہماری جو اداروں کا رول ہے وہ بہت اچھا پازیٹیو رول رہے گا، اور میں یقین رکھتا ہوں کہ ارشد شریف کے جو قاتل ہیں وہ پکڑے جائیں گے، وہ ایکسپوز ہوں گے۔ لیکن فیصل بوڈا کو یہ میرا پیغام ہے کہ ارشد شریف شہید کے معاملے کو آپ جو ہے کوئی غلط رخ دینے کی کوشش نہ کریں۔ میں تو آج انتظار کرتا رہا کہ ان کا جو فیصل بوڈا کا جو ایک انتخابی نشان ہے، شناختی جو ان کا نشان ہے، وہ آج اپنے ساتھ لے کر نہیں آئے، جو انہوں نے ایک دفعہ کاشف عباسی کے شو میں ٹیبل بھی رکھا تھا، شاید نیچے چھپا کے رکھا تھا، تو وہ اپنے انتخابی نشان کے ساتھ ساتھ رہیں۔ پاکستان تحریک انصاف ایک سیاسی جماعت ہے، پاکستان تحریک انصاف سیاست کے اوپر یقین رکھتی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف پاکستان کا فیوچر ہے، پاکستان کا مستقبل ہے۔ پاکستان تحریک انصاف نے جو طور طریقے جو آئین کے ہیں اس کے ذریعے پاکستان کو آگے لے کے جانا ہے، ان اداروں کو آگے لے کے جانا ہے، ان کو مضبوط کرنا ہے، اور جمہوری طریقے سے۔ یہ جو فنکار ہے نا، جس فنکار نے آج اپنی مووی لانچ کی تھی جس کا نام میں نے آپ کو بتایا لیجنڈز آف فیصل بوڈا، ان کے ڈائریکٹر، پروڈیوسر، رائٹر تینوں کے تینوں بہت زیادہ پریشان ہیں، اور ساتھ ساتھ انویسٹر بھی۔
وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ کیا کھیل انہوں نے کھیل لیا. ان کی بھی ایکسپیکٹیشنز نہیں تھی کہ آج کا جو باکس آفس میں پہلا شو ہے پہلے دن ہی فلاپ ہو جائے گا. اب آگے آگے فیصل واڈا جو تماشے لے کر آتے رہیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی دوسری پریس کانفرنس کرتے رہیں گے, اس سے کوئی اچھے کی توقع نہیں ہے. عوام اس وقت صرف ایک چیز کے اوپر فوکس ہے, وہ فوکس عوام کا یہ ہے کہ اس امپورٹڈ حکومت سے آپ نے کس طرح چھٹکارا حاصل کرنا ہے, عمران خان کے ساتھ کس طرح جو ہے دیوار بن کے ان کے شولڈر ٹو شولڈر عمران خان کے ساتھ کھڑے ہو کے اس لانگ مارچ میں نکلنا ہے. اور بہت مزے کی بات, جو خوشی کی بات ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس لانگ مارچ کے لیے جتنی ہم اپنی خواتین, اپنے بزرگ اور اپنے بچوں نوجوانوں کو ہم دیکھ رہے ہیں, پاکستان تحریک انصاف کے ورکر جو ہیں اس لانگ مارچ کے لیے تیار ہیں اور ہماری روانگیاں شروع ہو جائیں گی. آخری میں ایک وارننگ دینا چاہتا ہوں امپورٹڈ حکومت کو کہ غلطی بھی نہ کرنا اور کوشش بھی نہ کرنا اس آنے والے سمندر کو, اس سیلاب کو روکنے کی. یہ آپ کی شیلنگ جو ہے کوئی کام نہیں دے گی. اچھا یہ بتائیں خرم بھائی, قافلے نکلے گئے جگہ ٹرانسپورٹروں کو منع کر دیا گیا, آپ لوگوں کو نہیں جانے دیا, ہم کو شہید سے روک لیا گیا آپ نے, تو آپ کیا کریں گے؟ آپ کا لائبل کیا ہوگا؟ ٹریننگ میں آپ کو سیٹیں نہیں ملی, راجہ صاحب تو چلے جائیں گے کس طرح؟ دیکھیں, پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ کسی کی اسپانسرڈ سیاسی جماعت نہیں ہے. جس طرح میں نے آپ کو بتایا نا کہ آج ایک اسپانسرڈ پریس کانفرنس ہوئی تھی. پاکستان تحریک انصاف نے اپنے جلسوں میں احتجاجوں کے لیے کبھی بھی کسی بھی ورکر سپورٹر ووٹر کو جو ہے بسیں یا ٹرانسپورٹ نہیں دیے. عمران خان کے لیے لوگ اپنی جیب سے پیسہ لگاتے ہیں, اپنی گاڑیوں میں نکلتے ہیں, میرا اپنی سوال جیب نہیں سے سمجھے, پیٹرول لگاتے ہیں. ٹرانسپورٹروں کو منع کر دیا, آپ کو گاڑیاں نہ دیں اور ٹرینوں میں آپ کو سیٹیں نہیں ملی, تو آپ لوگ کیا اپنی کریں گاڑیوں میں گے؟ نکلیں گے, لوگ اپنی گاڑیوں میں نکلیں گے. روک لیا گیا, کے پی نکلے گا, پنجاب نکلے گا, بلوچستان نکلے گا. اور ایک بات یاد رکھیں کہ عمران خان ہمیشہ 3 پلانز بنا کے نکلتے ہیں. ایک پلان نہیں ہے, پلان اے بھی ہے, بی بھی ہے, سی بھی ہے. پلان اے اناؤنس کر دیے, بی اور سی کے لیے وہ سرپرائز کے لیے تیار ہے رانا ثناءاللہ, اور ساتھ ساتھ امپورٹڈ حکومت بھی. وہ فیصل واڈا اپنی پریس کانفرنس میں بھی ظاہر کرتے رہے کہ فیصل شریف کی باتیں ہوئی ہیں جو کہ پیچھے بیک گراؤنڈ پر ہوا اس سے بھی واقف ہے, لیکن چھوٹی انہوں نے دوسری بات نہیں کری. آپ نے بھی اپنی پریس کانفرنس میں یہ دکھایا کہ ان سے سوال کیے جائیں جو انہوں نے زمین پر کری. اگر آپ کو پتہ ہے تو آپ بتائیں کون مجھے زمین پر کرنا ہے کرنے والے. اس کے ساتھ دوسرا سوال یہ کہ سندھ پولیس سے 20,000 کی نفری مانگی ہے وفاق نے, اگر وہاں پر کوئی مزاحمت ہوتی ہے تو طاقت کا مظاہرہ کیا جائے تو وہاں پر کیا اسٹریٹجی ہوا ہے؟ دیکھیں, آپ اس بات کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ فوکس اس دفعہ ہمارا پورے پاکستان کا رہا ہے, اور لانگ مارچ کی اناؤنسمنٹ اگر دیر لگی ہے تو اس کی وجوہات یہ ہیں کہ ہمارے بہت سارے پلانس ہیں جس کو ہم امپلیمنٹ کر چکے ہیں. ہمارے ورکرز 75% جو ہیں اسلام آباد آلریڈی پہنچ چکے ہیں ایک بہت بڑی تعداد کے اندر. انہی وجوہات کے بنا کے اوپر اس لانگ مارچ کو تھوڑا ڈیلے کیا گیا تھا. ہماری میجورٹی آف دا ورکرز وہاں پہ پہنچ گئے ہیں. سرپرائز جو ہے وہ 4 تاریخ کو اسلام آباد میں اس امپورٹڈ حکومت کو مل جائے گا. اور رہی بات جو آپ نے کہا ہے کہ فیصل واڈا جو ہے یہ تمام باتیں جو جانتے ہیں وہ کس طرح جانتے ہیں, ہمیں بھی اس بات کی بہت حیرت ہے کہ بہت زیادہ انفارمیشن فیصل واڈا کے پاس ہے. وہ انفارمیشن جہاں سے ان کے پاس ہے, میرے خیال سے چیف جسٹس آف پاکستان کل ان کو سمن کریں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ وہ ذرا مدد کریں تاکہ ارشد شریف شہید کا جو کیس ہے اس کو آگے بڑھایا جا سکے. اور کم سے کم فیصل واڈا ان کی والدہ کے پاس ضرور چلے جائیں, ان کی ورثہ کے پاس چلے جائیں اور ان سے بھی سن لیجئے, اور ان سے بھی جا کے تھوڑا سا ان کی سن بھی لیجئے ان کے پاس کیا کیا ان کے پاس جو ہے انفارمیشنز ہیں. وہ تھوڑا بہتر طریقے سے فیصل واڈا کو بتا دیں گے کہ ان کے پاس کیا کیا انفارمیشن ہے, کیونکہ یاد رکھیں کہ ارشد شریف نے جو ہے اپنی فیملی کو سب کچھ بتایا ہوگا. آپ نے بھی زمین تک کرنے کی بات کی, کون لوگوں نے زمین تنگ کس نے کری ہے؟ آپ مجھے بتائیں نا کہ ایف آئی آر کون کاٹتا ہے؟ ایف آئی آر تھانے میں کٹتی ہے نا. عمران ریاض, سمیع ابراہیم, عمران ریاض خان, ان کے خلاف عبد الشاکر کس نے ایف آئی آر کاٹی ہے؟ تھانوں میں ایف آئی آر کون کاٹ رہا ہے؟ امپورٹڈ حکومت کاٹ رہی ہے نا. یہ پی ڈی ایم کی حکومت ہے جس نے ارشد شریف کے لیے زمین تنگ کری تھی. یہ امپورٹڈ حکومت ذمہ دار ہے ارشد شریف کے قتل کے اوپر, وہ ذمہ دار ہے. اسی وجہ سے اس رجیم چینج کے خلاف عمران خان کھڑے ہیں کہ یہ افراتفری جب تک ختم نہیں ہوگی جب تک یہاں پہ فری اینڈ فیئر الیکشن نہ ہوں. شکریہ. شکریہ.